Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to explain how to solve a question of bank reconciliation statement. You have already learned about the theoretical aspects of the bank reconciliation statement. We have learned the bank balance, the cash balance according to the books of accounts, the debit memorandum, the credit memorandum, NSF checks, collection of notes receivable, deposits in transit, outstanding checks, and so on. And there may be some errors as well. Today I am going to explain how a question can be solved. तो ये आपको क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज दी गई. सबसे पहले थ्योरेटिकली आपने इसको अंडरस्टैंड किया और उसके बाद फिर एक ये एक्सरसाइज आपको मैंने कहा था कि इसे करें. लेट्स सी इसको हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं. अच्छा जी, जैसे कि आपको थ्योरेटिकली बताया हुआ है, इसका एक परफॉर्मा है, वो आपने सबसे पहले बना लेना है. परफॉर्मा बनाने के बाद आपने क्वेश्चन के अंदर गौर से देखना है और आइटम्स जो रेलिवेंट हैं उनको अपने परफॉर्मे के अंदर ले जाना है. तो इसका क्वेश्चन में एंटर होने से पहले लेट्स सी विक्टोरिया पीक कंपनीज बैंक स्टेटमेंट फॉर May 2014 shows the following data. Balance 5/1. 5/1 मीन्स May 1st, यकम मई को बैलेंस जो है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक $126,500 है और क्लोजिंग बैलेंस 142,800 है. अच्छा जी, अब डेबिट मेमोरेंडम यानी कि बैंक स्टेटमेंट ये बताती है कि उसके साथ जो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक डेबिट मेमोरेंडम भी होता है, जैसे कि हम इसमें बता चुके हैं आपको. थ्योरेटिकली आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं. डेबिट मेमोरेंडम मींस कि बैंक जो है ये आपको बताता है कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यानी कि आपके जो है डिडक्शन कर दी है, आपके पैसे जो हैं रिड्यूस कर दिए हैं. और उसकी क्या क्या रीज़न है, वो NSF चेक है, नॉन सफिशिएंट फंड्स. ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि क्या होता है. और इसी तरह क्रेडिट मेमोरेंडम मींस कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, आपके पैसों में इजाफा हो गया है. रीज़न क्या है, कलेक्शन ऑफ नोट्स रिसीवेबल $5,050. अच्छा जी, ये ऊपर जो मैंने आपके सामने 3 से 4 लाइनें पढ़ी हैं ये बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड डाटा था. और इसके बाद अब जो चीज़ें आ रही हैं लाइक कैश बैलेंस एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद आपको पता ही है कि आपके जनरल लेजर के अंदर मौजूद जो है वो बैलेंसेस, अकाउंट्स के बैलेंसेस आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो हमारा कैश बैलेंस, हमारा कैश अकाउंट जो था उसका जो बैलेंस है एट May 31 इज़ 133,190. तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं अराइज़ हो गया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की ज़रूरत यहीं पे पेश आ गई कि व्हेन यू सी स्टेटमेंट के मुताबिक, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस जो है वो $142,800 है और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रही हैं कि हमारे पास बैलेंस 133,190 है. तो यहाँ हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पेश आ गई. योर रिव्यू ऑफ द डाटा रिवील्स द फॉलोइंग. तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई. NSF चेक वाज फ्रॉम कोपल कंपनी अ कस्टमर. ऊपर बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि एक चेक NSF है, तो आपने अपनी तहकीक की और उसके बाद फिर सामने जो है वो डाटा सामने आ गया कि NSF चेक जो है वो हमारे किसी कस्टमर की तरफ से है, कोपल कंपनी की तरफ से है. उसके बाद द नोट कलेक्टेड बाय बैंक वाज 5,000, 3 month 12% नोट्स. तो ये नंबर 2 के अंदर जो बताया गया कि 5,000 का एक नोट था. नोट से मराद ये है कि आपने किसी को एक लोन दिया था और उसके अगेंस्ट उसने आपको पैसे वापस भी करने थे और 12% जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था. 3 महीने का नोट था. तो आपने उन्हें ना सिर्फ ये है कि एक लोन दिया हुआ था किसी को और उन्हें जो है आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने 3 महीने के बाद वो पैसे वापस कर देने हैं और वो उन्होंने बराह रास्त उस पार्टी ने बैंक में डिपॉज़िट करवा दिया. और ये उसकी डिटेल्स हैं, इसकी कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है. 5,000 का नोट था, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई किया तो 600 जितना भी बना इसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं.
سو نوٹ پیبل 5000 کا ہے ہم اور اس میں 12% انٹرسٹ ہے، تو وہ انٹرسٹ آپ کا 600 انٹرسٹ بن گیا، اور 3 منتھس کا نوٹ ہے یعنی کہ 3/12 اس کو کریں گے تو 150 جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ آ گیا۔ 5000 کا نوٹس ریسیویبل تھا، آپ کی طرف سے ریسیویبل تھا، دوسری پارٹی کی طرف سے نوٹس پیبل تھا، تو 5000 پلس جو ہے وہ 150 کرنے سے 5150 بنے۔ بینک چارجڈ $100 کلیکشن فی، تو 1150 مائنس 100 تو 5050 جو ہے یہ آپ کو اس وقت آپ کا ایرو جو ہے میرا جو اس وقت ایرو جا رہا ہے وہ آپ کو 5050 کی ڈیٹیلز بتا رہا ہے۔ اینی ہاؤ اس کی بہت زیادہ ہمیں کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جسٹ آپ کو میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے اس وقت بتا دیا کہ 5050 کیسے آیا۔ آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، ڈپازٹ ان ٹرانزٹ بھی کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی ہے ایرر ہے، اس کو ہم اینڈ آف دا کویشچن پہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ ایک اس کا پرفارما بنا لینا ہے۔ پرفارمے کے 2 سیکشنز ہوتے ہیں، پہلے سیکشن میں بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ گیون ہے، آپ کو ہمیشہ آپ نے اینڈنگ بیلنس لینا ہے کیونکہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ، کوارٹر اور ایئر بنائی جاتی ہے۔ بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ موسٹلی منتھ اینڈ پہ بنتی ہے، کوارٹر ویکلی بھی بن سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو پریکٹس ہے وہ زیادہ منتھلی کی ہے۔ تو کیش بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ گیون ہے۔ ایڈ ڈپازٹ ان ٹرانزٹ، دیکھیں کویشچن میں جا کے ڈپازٹ ان ٹرانزٹ ہم ایز اٹ از اس میں پٹ کریں گے۔ ڈپازٹ ان ٹرانزٹس آر 17,520، اور آپ پرفارم کے مطابق بتایا ہوا ہے کہ ڈپازٹ ان ٹرانزٹ 17,520، ڈپازٹس ان ٹرانزٹ نے ہمیشہ ایڈ ہونا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس نے ہمیشہ مائنس ہونا ہے، یہ گیون ہوتے ہیں، یہ آپ نے اس کو پلس کر دیا، اس کو مائنس کر دیا، اور ہمارا ایڈجسٹڈ کیش بیلنس یا کریکٹ کیش بیلنس 136,220 آ گیا۔ یہ ہمارا پارٹ 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ کیش بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے، اور کریکٹ کیش بیلنس یا ایڈجسٹڈ کیش بیلنس ایز پر بینک پہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا بھی پراپر ایک پرفارما ہے، آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ کیش بیلنس ایز پر بکس آف اکاؤنٹس یہ آپ کو گیون ہے، کلوزنگ بیلنس 133,190۔ اس میں ہمیشہ جو ایڈ ہوں گے وہ بینک کی جانب سے جو بھی کریڈٹ میمورینڈم ہے وہ ایڈ کر دیے جائیں گے، ڈیبٹ میمورینڈم مائنس کر دیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے نوٹس ریسیویبل، ایک کریڈٹ میمورینڈم تھا، اس کو آپ نے ایڈ کر دیا۔ اس کی لاجک میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ کریڈٹ کرنے کی ایک جو ہے وہ یادداشت کریڈٹ میمورینڈم کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے ادھر جو ہے وہ اپنے بیلنس میں اس کو ایڈ کر دیا۔ یہ چیز ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پریویس لیکچرز میں کہ یہاں پہ کریڈٹ جو کرنا ہے یہ بینک کی جانب سے ہے، یعنی وہ ورڈ جو یوز کر رہا ہے وہ کریڈٹ میمورینڈم جو آئی ہے وہ بینک کی پرسپیکٹیو سے ہے، کریڈٹ کرنا ہے، کیونکہ بینک کے پاس ہمارے موجود پیسے بینک کے لیے لائبلٹی ہیں، تو ہم ان کی لینگویج میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے بکس آف اکاؤنٹس کے حساب سے یہ ڈیبٹ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو انفارمیشن کلیکٹ ہوئی ہے بینک کی جانب سے وہ ظاہر ہے کہ بینک تو اپنی لینگویج میں بات کرے گا نا، کہ بینک کے لیے اگر وہ چیز کریڈٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کریڈٹ میمورینڈم کریڈٹ کرنے کی یادداشت وہ آپ کو روانہ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے آپ کو ایک چیز دی ہے، کریڈٹ کی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ معلومات میں نہ ہو، تو اس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹس کے علاوہ جو ہے آن لائن ایپس ہوتی ہیں، اس میں ایوری تھنگ وچ از کریڈیٹڈ وچ از ڈیبٹڈ جو ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ تو پرفارمے کے مطابق جو ہے یہ کلیکشن آف نوٹس ریسیویبل یہ دیکھ لیں آپ کو گیون ہے، کلیکشن آف نوٹس ریسیویبل 5050 کریڈٹ میمورینڈم ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ اپنے کیش بیلنس کے اندر ایڈ کرنا ہے، این ایس ایف چیک کو آپ نے ہمیشہ مائنس کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک رہ گیا ایرر کو ہم پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایرر جو ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بینک کی سائڈ پہ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے اور ہماری سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بینک کی سائڈ پہ ایرر ہوگی، غلطی ہوگی، تو آپ نے پہلے والے سیکشن میں اس کی کریکشن کرنی ہے، اور اگر ہماری سائڈ یعنی کہ بکس آف اکاؤنٹس کی سائڈ پہ اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ نے اپنی سائڈ پہ اس کو کریکٹ کرنا ہے۔
تو وکٹوریا پیک کمپنی چیک فار $3,520 dated May 10 cleared the bank on May 25. The company recorded this check which was a payment on account for 3250. تو اس میں اب غلطی کہاں ہوئی, مسٹیک کہاں ہوئی؟ ایک چیک لکھا وکٹوریا پیک کمپنی نے $3,520 کا, اور وہ بینک گیا, بینک سے ڈیڈکشن ہو گئی. اوبیسلی 3520 کا تھا تو 3520 کی ہی ڈیڈکشن ہوئی. لیکن کمپنی ریکارڈڈ دس چیک, لیکن کمپنی نے اس کو یعنی کہ ہماری بکس آف اکاؤنٹس میں غلطی سے 3250 سے ریکارڈ کر لیا, 3520 کی بجائے 3250. یعنی ان دونوں کو اگر آپ مائنس کریں تو ہمارے کیش میں سے 3520 ڈیڈکٹ ہونے چاہیے تھے, مائنس ہونے چاہیے تھے, ٹھیک ہے جی, کریڈٹ ہونے چاہیے تھے, لیکن ہم نے اپنے کیش اکاؤنٹ میں سے 3250 کریڈٹ کر دیے, ریڈیوس کر دیے, ڈیڈکٹ کر دیے. تو ظاہر ہے یہ ایک مسٹیک ہے. تو جو ڈفرینس ہے 270 کا, یہ مزید اس میں سے مائنس ہونا چاہیے. تو وہ اب ہم اپنی اس ایرر کی کریکشن کے لیے جو ہے سیکنڈ سیکشن میں جائیں گے, کیش بیلنس ایز پر بکس آف اکاؤنٹس, اور ہم نے ایرر ان ریکارڈنگ چیک 270 سے جو ہے وہ مائنس والے خانے میں ڈال دیا. یعنی کہ یہ چیز مائنس ہونی چاہیے تھی, ڈیڈکٹ ہونی چاہیے تھی, جو ہم نے اب اس کو اپنی کریکشن کر لیا. اس طریقے سے مینلی آپ یاد رکھیں کہ کیش بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی دو آئٹم ہیں, ڈپازٹ ان ٹرانزٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس, ایک پلس ایک مائنس. اسی طریقے سے کیش بیلنس ایز پر بکس آف اکاؤنٹس میں بھی دو آئٹم ہیں, ایک کریڈٹ میمورینڈا اور ایک ڈیبٹ میمورینڈا, ایک پلس ہونے والے ایک مائنس ہونے والے. ایرر کہیں پہ بھی جا سکتا ہے, پلس مائنس, پلس میں بھی ایرر ہو سکتا ہے, مائنس میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ مسٹیک ہے, کسی بھی طریقے سے یہ ہو سکتی ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے جو بینک اسٹیٹمنٹ کے علاوہ عام طور پہ بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے, وہ یہ ہے, اور پریکٹیکل کا یہ حصہ ہے کہ مثال کے طور پہ NSF چیک جو ہے وہ آپ نے اسے ریکارڈ نہیں کیا, تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ نوٹ ہے اس کو بھی ریکارڈ نہیں کیا, اور اسی طرح جو ایرر ہوا اس ایرر کو بھی کریکٹ کرنا ہے, تو اس کی جو ہے وہ جرنل انٹریز بھی پوچھی جا سکتی ہیں. تو آپ جو ہے ان کی جرنل انٹریز کو ریکارڈ کریں گے. تو اس سارے معاملے میں ہمیں 3 ایونٹس ایسے ہیں جن کی ہمیں ریکارڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی. ایک وہ نوٹ ریسیویبل جو کہ بینک نے ہمارے بہاف پہ ریسیو کیا, تو اس میں کیا کیا ہوا جی کہ نوٹ ریسیویبل جو تھا وہ تو 5000 کا تھا, اس کو ہم نے کریڈٹ کر دیا, اور انٹرسٹ ریونیو 150 کا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے اس کی کیلکولیشن کر کے بتائیں, اسے بھی آپ نے کریڈٹ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرسٹ ریونیوز آر آلویز کریڈیٹڈ. نوٹ ریسیویبل کو کریڈٹ کیا کیونکہ ڈکریز ان ایسٹس از ریکارڈڈ آن کریڈٹ سائڈ. اسی طرح بینک نے اپنے چارجز کاٹ لیے, اس کو ہم نے مسلینیس ایکسپینسز میں ڈال دیے, ایکسپینسز آلویز ڈیبٹڈ, اور نیٹ کر کے مائنس کر کے جو ہمیں کیش ریسیو ہوا وہ انکریز ان ایسٹس از ریکارڈڈ آن ڈیبٹ سائڈ 5050 ہو گیا. دوسری چیز NSF چیک. NSF چیک کی نان سفیشینٹ فنڈس کی چیک کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وین یو ریکارڈ چیک ریسیونگ, تو آپ نے کیا کیا تھا, کیش ڈیبٹ اکاؤنٹ سے ریسیویبل کر دیا تھا کوپل کمپنی کے لیے, جس سے انہوں نے آپ کو چیک دیا تھا, آپ نے چیک بینک بھجوایا, وہاں سے پتہ چلا کہ یہ NSF ہے, تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اپنے چیک کو اس انٹری کو ریورس کر دیا. جس وقت آپ نے اس کو ریسیو کیا تھا چیک کو, تو آپ سے مراد کمپنی نے بکس آف اکاؤنٹس میں, اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں تو کیش ڈیبٹ اکاؤنٹ سے ریسیویبل کریڈٹ کیا تھا, اب اسی انٹری کو ریورس کر دیا, اس نے الٹا دیا. تو یہ جو ہے ایک قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں جس وقت ہمیں بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانا ہوتی ہے, اس دوران ہمیں کچھ اپنی ان چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایرر ہوا ہے, ایرر میں ہم نے جتنے سے اس انٹری کو اوریجنلی ریکارڈ کیا تھا 3520 سے کرنا چاہیے تھا, اکاؤنٹس پیبل ڈیبٹ کیش کریڈٹ, بٹ ہم نہیں کر سکے. 270 سے کیش کو مزید ہمیں کریڈٹ کرنے کی ضرورت تھی, اور اکاؤنٹس پیبل کو 270 سے ڈیبٹ کرنے کی ضرورت تھی. یہ ہم نے اس کا جو ڈفرینس ہے ایرر کو ہم نے جو ہے وہ کریکٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹس پیبل کو ڈیبٹ 270 سے کر دیا, اور کیش کو کریڈٹ 270 سے کر دیا. اوریجنلی جو ہے وہ اٹ شوڈ ہیو بن دیکھیں اسی طریقے سے اکاؤنٹس پیبل ڈیبٹ کیش کریڈٹ ہونا چاہیے تھا 3520 سے, ہم نے کر دیا اکاؤنٹس پیبل ڈیبٹ کیش کریڈٹ 3250 سے.
تو ہم نے ڈیبٹ اور کریڈٹ اکاؤنٹس تو بالکل ٹھیک کیے، لیکن اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ کم کر دی. تو وہ جتنی اماؤنٹ ہم نے اصل سے کم کی تھی اس کو ہم نے اس میں ڈال کے اسی انٹری کو دوبارہ کر دیا، اکاؤنٹس پیبل ڈیبٹ کیش کریڈٹ. اس طرح سے انڈر اسٹیٹڈ جو ڈیبٹ تھا اس کو اگین 270 سے ڈیبٹ کر دیا، انڈر اسٹیٹڈ جو کریڈٹ تھا 270 سے اس کو پھر سے کیش کریڈٹ کو 270 مزید دے دیا. So that's all about how to solve a question of the bank reconciliation statement. I hope you can now do the questions easily.